अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू संवेदा ई लर्निंग। संवेदा ई लर्निंग में आप तमाम का खैर मकदम है। बच्चों, बाब नंबर 12 में आप बर्क़ से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ तसव्वुरात समझ चुके हैं। बर्क़ क़ुव्वत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए लाज़िम व मलज़ूम हिस्सा बन चुकी है। इसके बग़ैर हम अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि बर्क़ क़ुव्वत कोयले से, हवा से, पानी से और आजकल तो शमसी तवानाई से हासिल की जाती है। लेकिन बच्चों, क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ क़ायम किया गया था? ये 1902 ईस्वी में कर्नाटक के शिवनासमुद्रा में क़ायम किया गया था। इसका अहम मकसद KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड्स को तवानाई वहाँ पहुँचाना था। बाद में इसका इस्तेमाल बेंगलुरु की स्ट्रीट लाइट्स को रोशन करने के लिए किया जाने लगा। शिवनासमुद्रा के आबशार से बहता हुआ कावेरी का पानी जो हल्की तवानाई रखता है, उसको डायनमो में सप्लाई किया जाता था और ये डायनमो मैकेनिकी तवानाई को बर्क़ी तवानाई में तब्दील करता था। तो आज हम इस लेसन में हम डायनमो के बारे में पढ़ने वाले हैं, उसकी साख, अमल और उसके इस्तेमालात से मुताल्लिक़ जानने वाले हैं। तो हमारे जो लेसन का नाम है वो है बर्क़ी रूह के मक़नातीसी असरात। बच्चों, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगी कि आप ये लेसन शुरू करने से पहले आप अपनी जो निसाबी किताब है, निसाबी किताब, कॉपी, पेन और पेंसिल वगैरह अपने साथ रखें ताकि आप अहम नुकात को नोट डाउन कर सकें। ये लेसन टोटल 5 अक़साद पर मुश्तमिल होगा, यानी कि इसके टोटल 5 लेसन्स होंगे, यानी कि 5 अलग अलग सेशंस होंगे जिसमें आप इसके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं ये 5 सेशंस क्या होंगे, किस बारे में होंगे। सबसे पहला है मक़नातीस की ख़ुसूसियात। इसमें हम मक़नातीस के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे बर्क़ और मक़नातीसियत के माबैन ताल्लुक़। इसमें हम मुख्तलिफ़ तजुर्बात को अंजाम देंगे और ओस्टेड के तजुर्बे को भी हम इसमें अंजाम देंगे। उसके बाद हम बर्क़ी तवानाई के ज़रिए मैकेनिकी तवानाई का हुसूल, इसमें हम बर्क़ी मोटर की साख्त, अमल और उसके इस्तेमालात से मुताल्लिक़ जानेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि अगली क़िस्त में डायनमो कैसे काम करता है, यानी कि जनरेटर जिसे हम कहते हैं वो कैसे काम करता है। सबसे आखिर में यानी कि जो 5वां सेशन होगा वो होगा घरेलू बर्क़ी सर्किट या घरेलू तारबंदी का। इसमें हम घरेलू वायरिंग के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो बच्चों, आज उन 5 अक़साद में सबसे पहली क़िस्त है, यानी कि पहला सेशन है। हमारे सबक का नाम है बाब नंबर 13 बर्क़ी रूह के मक़नातीसी असरात। ये आपकी साइंस की निसाबी किताब का फर्स्ट सेमेस्टर का जो लेसन है, फर्स्ट सेमेस्टर में ये लेसन आपको पढ़ना है। इंग्लिश में से कहते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। चूँकि बच्चों लेसन का नाम है बर्क़ी रूह के मक़नातीसी असरात, तो मक़नातीस के बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए हम ये वीडियो देखते हैं। इस वीडियो में मक़नातीस के मुख्तलिफ़ जगहों पर आप इस्तेमालात को देख सकते हैं। आपके पेंसिल बॉक्स में, आपका जो पर्स है वहाँ पर, आपके फ्रिज के डोर में मक़नातीस होता है, इवन बहुत से टॉयज़ में मक़नातीस यानी कि खिलौनों में मक़नातीस होता है। मक़नातीस किसे कहते हैं, चलिए देखते हैं। शय जो लोहा, कोबाल्ट, निकल और स्टील की अशिया को कशिश करती है मक़नातीस कहलाती है। अच्छा, ये जो लोहा, कोबाल्ट, निकल और स्टील है, इनको हम कहते हैं मक़नातीसी शय, यानी कि जो चीज़ें मक़नातीस से कशिश पाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, मक़नातीसी अशिया या मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो बच्चों, मक़नातीस के बारे में मज़ीद जानने से पहले हम मक़नातीस के जसामतों के बारे में जानेंगे। इनको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इस लेसन में इन्हीं पर मबनी बहुत सारे तजुर्बात करने वाले हैं। मक़नातीस जो इस तरह सलाख़ की शक्ल का हो उसे हम सलाख़ी या छड़ मक़नातीस कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसे बार मैग्नेट कहते हैं। मक़नातीस जो घोड़े की नाल की शक्ल का हो उसे हम नाल नुमा मक़नातीस या हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। मक़नातीस जो दोनों किनारों पर नुकीला हो उसे हम ख़ुतुब नुमा या कंपस कहते हैं। इसके अलावा दीगर जसामतों के मक़नातीस भी आपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखे होंगे, लेकिन इस बाब में जिसका नाम है बर्क़ी रूह के मक़नातीसी असरात, इसमें हम ख़ुसूसी तौर पर इन तीनों मक़नातीस यानी कि छड़ मक़नातीस, नाल नुमा मक़नातीस और ख़ुतुब नुमा का इस्तेमाल करते हुए तजुर्बात को अंजाम देंगे। तो बच्चों, अगले सेशन में यानी कि अगले मरहले में हम देखेंगे कि मक़नातीस की ख़ुसूसियात क्या क्या हैं, यानी कि मक़नातीस कैसा होता है और
کیا کیا چیزیں کیا کیا خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے. اس کو ہم ایک ویڈیو کی مدد سے دیکھنے کی کوشش کریں گے. مغناطیس لوہا، کوبالٹ، نکل اور اسٹیل کی اشیاء کو کشش کرتا ہے. لوہا، کوبالٹ اور نکل یہ چیزیں مغناطیسی اشیاء کہلاتی ہیں. آزادانہ لٹکایا ہوا مغناطیس ہمیشہ شمالاً جنوباً سمت ٹھہرتا ہے. مغناطیس کا وہ سرا جو شمال کی طرف ہوتا ہے اسے ہم شمالی قطب کہتے ہیں، اور وہ سرا جو جنوب کی طرف ہوتا ہے اسے ہم جنوبی قطب کہتے ہیں. اس چھڑ مغناطیس میں شمالی قطب کی نشاندہی ایک نقطے کے ذریعے کی گئی ہے. مغناطیس کو اگر ہم لوہے کے برادے کے قریب لائیں تو قطب پر وہ زیادہ کشش پاتا ہے، یعنی کہ مغناطیس کے قطبین پر قوت کشش زیادہ ہوتی ہے. مشابہ قطب ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں، یعنی کہ شمالی اور شمالی قطب دیکھیے کس طرح ایک دوسرے کو دھکیل رہے ہیں. اسی طرح غیر مشابہ قطب ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں. دیکھیے شمالی اور جنوبی قطب ایک دوسرے کو کس طرح سے کشش کر رہے ہیں. تو بچوں، اس ویڈیو کی مدد سے ہم نے مغناطیس کی مختلف خصوصیات کو جانا. اب اسے ہم تحریری صورت میں لکھ لیتے ہیں. آپ بھی ان نکات کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. آپ نے ابھی مغناطیس کی خصوصیات کا ویڈیو دیکھا. اب ان خصوصیات کو اپنی کاپی میں نوٹ ڈاؤن کیجئے. یہاں پر اسکرین پر مغناطیس کی خصوصیات آ رہی ہیں. مغناطیس کی خصوصیات حسب ذیل ہیں. مغناطیس لوہا، کوبالٹ، نکل اور اسٹیل کی اشیاء کو کشش کرتا ہے. آزادانہ لٹکایا ہوا مغناطیس ہمیشہ شمالاً جنوباً سمت ٹھہرتا ہے. مغناطیس کے دو قطب ہوتے ہیں، شمالی قطب اور جنوبی قطب. مغناطیس کے قطبین پر قوت کشش زیادہ ہوتی ہے. مشابہ قطب ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں. غیر مشابہ قطب ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں. مغناطیس کو آپ نے دیکھ رکھا ہے، مغناطیس کیسے ہوتے ہیں، ان سے آپ نے کھیلا بھی ہوگا. مغناطیس کے قریب اگر کوئی لوہے کی شے لائی جائے تو وہ کشش پاتا ہے، لیکن کتنا قریب لانے پر. مغناطیس کے اطراف ایک مخصوص مقام ہوتا ہے یا خطہ ہوتا ہے جہاں پر یہ قوت کشش محسوس کی جا سکتی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں مغناطیسی میدان. تو کسے کہیں گے مغناطیسی میدان؟ یعنی کہ میگنیٹک فیلڈ جسے ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں. مغناطیس کے اطراف کا وہ خطہ جہاں مغناطیسی قوت کو محسوس کیا جا سکتا ہے مغناطیسی میدان کہلاتا ہے. انگلش میں سے میگنیٹک فیلڈ کہتے ہیں. اب ہم ایک ویڈیو کے ذریعے یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مغناطیس کے اطراف جو مغناطیسی میدان ہوتا ہے کیا واقعی اسے ہم دیکھ سکتے ہیں یا نہیں. اس کے لیے ہم نے ایک اوور ہیڈ پروجیکٹر کو لیا ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے اوپر ٹرانسپیرنسی شیٹ رکھتے ہوئے اس پر ہم نے مغناطیس کو رکھا ہے اور اس کے قطبین کی نشاندہی ہم نے کر دی ہے. OHP کی ٹرانسپیرنسی پہ چھڑ مغناطیس کو رکھتے ہوئے شمالی اور جنوبی قطب کی N اور S کے طور پر نشاندہی کیجیے. اب اس کے اطراف سپرنکلر کی مدد سے لوہے کے برادے کو چھڑکیے. چھڑ مغناطیس کے لوہے کے برادے کو کشش کرنے کی وجہ سے اس کے اطراف ایک مخصوص نمونہ یا بنتا ہے جس کا مشاہدہ آپ یہاں پر اب کر رہے ہیں. ان لکیروں کو ہم مغناطیسی میدان خطوط یا میدانی خطوط یا میگنیٹک فیلڈ لائنز کہتے ہیں، اور یہ خطوط مغناطیسی میدان کو ظاہر کرتے ہیں. عموماً یہ مانا جاتا ہے کہ میدانی خطوط شمالی قطب سے نکل کر جنوبی قطب میں مل جاتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کیسے. اس کو دیکھنے کے لیے ہم یہاں پر لوہے کے برادے کے بجائے قطب نما کا استعمال کر رہے ہیں. قطب نما میں تیر کا نشان شمالی قطب کی نشاندہی کرتا ہے. بغور مشاہدہ کیجئے کہ تیر کا نشان کس سمت میں ہے. تیر کا نشان جو شمالی قطب سے شروع ہوا ہے وہ جنوبی قطب میں آ کر ضم ہو جاتا ہے. اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مغناطیسی میدان خطوط شمالی قطب سے نکل کر جنوبی قطب سے مل جاتے ہیں. لیکن یہ تو دو آبادی خطوط ہیں. عام طور پر مغناطیس کے چاروں طرف یہ خطوط پائے جاتے ہیں کچھ اس طرح سے. اب ہم آپ کی جو نصابی کتاب ہے اس کے پیج نمبر 133 پر جو ایکٹیویٹی دی گئی ہے، سرگرمی دی گئی ہے، اس کو ہم کرنے والے ہیں. یہاں پر ہم چھڑ مغناطیس کی مدد سے ایک پیپر پر میدانی خطوط کو حاصل کریں گے. ایک چھڑ مغناطیس لیجئے
اور اسے سفید کاغذ کی شیٹ پہ رکھیے۔ اب ایک پنسل لیجئے اور اس کی مدد سے مقناطیس کے چاروں طرف نشان بنائیے۔ قطب نما کو مقناطیس کے شمالی قطب کے قریب رکھیے اور قطب نما کے سروں کی نشاندہی کر لیجئے۔ اب سوئی کو ایک نئے مقام پر اس طرح گھمائیے کہ جنوبی قطب وہ جگہ حاصل کر لے جس پر پہلے شمالی قطب تھا۔ اسی طرح اس عمل کو اس وقت تک دہراتے جائیے جب تک کہ آپ جنوبی قطب تک نہ پہنچ جائیں۔ اب ان نقاط کو ملائیے۔ اسی عمل کو مقناطیس کی دوسری جانب بھی دہرائیے۔ اسی طرح متعدد بار کرنے پر آپ کو میدانی خطوط کا اس طرح کا پیٹرن حاصل ہوگا۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کناروں پر یعنی کہ قطبین پر میدانی خطوط کی تعداد زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہاں پر مقناطیسی میدان بہت زیادہ طاقتور ہے، اور جو میدانی خطوط ہیں وہ شمالی قطب سے نکل کر جنوبی قطب میں مل رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ہم یہاں پر ایک اور چیز یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو میدانی خطوط ایک دوسرے کو خطا نہیں کرتے۔ اب ہم میدانی خطوط کی خصوصیات کو نوٹ ڈاؤن کر لیں گے۔ میدانی خطوط کی خصوصیات حسب ذیل ہیں۔ میدانی خطوط شمالی قطب سے نکل کر جنوبی قطب سے مل جاتے ہیں۔ دوسری خصوصیت ہم دیکھ رہے ہیں، مقناطیس کے اندر میدانی خطوط کی سمت جنوبی قطب سے شمالی قطب کی طرف ہوتی ہے، اسی لیے میدانی خطوط بند منحنی ہوتے ہیں۔ اس تصویر میں آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر جو جنوبی قطب ہے وہاں سے وہ نکل رہے ہیں مقناطیس کے اندرونی حصے میں، تو اس وجہ سے جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ بند منحنی خط کی شکل میں آپ کو نظر آتے ہیں۔ اگلی خصوصیت دیکھیے میدانی خطوط کی، مقناطیسی میدان کی نسبتی طاقت کو میدان خطوط کی قربت کی ڈگری سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جہاں میدان خطوط زیادہ ہوتے ہیں وہاں مقناطیسی میدان زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ کوئی بھی دو میدانی خطوط ایک دوسرے کو خطا نہیں کرتے۔ بچوں، آپ نے مقناطیس کی خصوصیات اور مقناطیسی میدان اور میدانی خطوط کی خصوصیات سے متعلق اب تک جانکاری حاصل کی ہے۔ آئیے اب تک آپ نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس پر چند سوالات لے لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے پہلا سوال ہے، مقناطیس کے اطراف کا وہ خطہ جہاں مقناطیسی قوت کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہلاتا ہے؟ پہلا آپشن ہے برقی میدان، دوسرا آپشن ہے مقناطیسی میدان، تیسرا آپشن ہے قطبی میدان، چوتھا آپشن ہے اعمالی میدان۔ اس کے لیے میں آپ کو 5 سیکنڈ دوں گی بچوں۔ 5 4 3 2 1۔ چلیے صحیح جواب دیکھ لیتے ہیں۔ صحیح جواب ہے مقناطیسی میدان۔ اگلا سوال ہے، ذیل میں کون سا بیان غلط ہے؟ یعنی کہ باقی تمام بیان صحیح ہوں گے، صرف ایک بیان اس میں سے غلط ہوگا۔ پہلا بیان ہے میدانی خطوط ایک دوسرے کو خطا نہیں کرتے، میدانی خطوط بند منحنی ہوتے ہیں، میدانی خطوط شمالی قطب سے نکل کر جنوبی قطب میں مل جاتے ہیں، میدانی خطوط ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں۔ پھر سے 5 سیکنڈز آپ کو ملیں گے۔ 5 4 3 2 1۔ تو صحیح جواب ہے میدانی خطوط ایک دوسرے کو خطا کرتے ہیں۔ یہ بیان غلط ہے بچوں، باقی 3 بیان صحیح ہیں۔ مقناطیس کے استعمالات سے متعلق آپ جانتے ہیں، ایک چھوٹے سے اسپیکر سے لے کر MRI مشین تک میں مقناطیس استعمال ہوتے ہیں۔ تو چونکہ مقناطیس اتنی جگہوں پر استعمال ہوتے ہیں، تو کیا ہر جگہ چھڑ مقناطیسی استعمال کیا جاتا ہے یا پھر انہیں بنانے کی کوئی اور طریقہ کار بھی ہے؟ چلیے اس کو ایک ویڈیو کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مقناطیس کی تیاری کا طریقہ کار۔ آپ یہاں پر لوہے کے 2 پن دیکھ رہے ہیں۔
آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں مغناطیسی اشیاء ہیں اور یہ ایک دوسرے کو کشش بھی نہیں کرتی۔ ان دونوں کو کشش کرانے کے لیے ہم اس پہلی پن کے قریب ایک مغناطیس کو لا رہے ہیں جو کہ ایک طاقتور چھڑ مغناطیس ہے۔ جو پہلی پن ہے وہ جب مغناطیسی میدان کے حدود میں آ جاتی ہے تو قریب رکھی دوسری پن کو وہ کشش کر لیتی ہے، یعنی مغناطیسی میدان کے اندر رکھی ہوئی مغناطیسی شے دوسری مغناطیسی شے کو کشش کرتی ہے۔ اس کو ہم مغناطیسی امالیت کہتے ہیں۔ جو مخنائی ہوئی پن ہے اس کی مغناطیسیت اسی وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ چھڑ مغناطیس اس کے قریب رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی ہم اس چھڑ مغناطیس کو اس کے قریب سے ہٹا دیں گے، جو پہلی پن ہے اس کی مغناطیسیت جاتی رہے گی۔ اب ہم دوسری قسم کی مغناطیسی امالیت دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے پن کو مغناطیس کے ایک سرے سے چپکا دیا ہے۔ دوسری لوہے کی پن کے قریب ہم اس کو جب لے جاتے ہیں تو وہ کشش پاتی ہے۔ جو پہلی پن کی جو کشش ہے وہ اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک کہ وہ مغناطیس سے جڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی ہم اسے مغناطیس سے جدا کر دیں گے اس کی مغناطیسیت جاتی رہے گی اور وہ دوسری پن سے جدا ہو جائے گی۔ ایک اور قسم کی مغناطیسی امالیت ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک پن ہے اور ایک بلیڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں مغناطیسی اشیاء ہیں۔ اب ہم ایک طاقتور مغناطیس کو اس بلیڈ پر کئی مرتبہ ایک ہی سمت میں رگڑ رہے ہیں۔ آپ بھی یہ تجربہ انجام دے سکتے ہیں، لیکن اس کو کرتے وقت تھوڑا دھیان رکھیے کیونکہ یہ بلیڈ ہے اور اس سے آپ کو چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ اب اس بلیڈ کو اس پن کے قریب لے جائیے۔ بلیڈ پن کو کشش کر رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بلیڈ مغناطیس نہیں ہے لیکن مغناطیس کی طرح عمل کر رہی ہے۔ ایک اور طریقہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک لوہے کی میخ لی ہوئی ہے، اس کے اطراف ہم نے تانبے کے تار کو لپیٹا ہوا ہے۔ تانبے کے تار کو ہم نے کئی چکروں میں لپیٹا ہوا ہے اور ساتھ میں ہم نے اس میں بیٹری کا بھی استعمال کیا ہے۔ 9 وولٹ کی بیٹری ہم اس میں استعمال کر رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میخ کے اطراف کس طرح ہم نے تانبے کے محجوز تار کو چکروں میں لپیٹا ہوا ہے اور ساتھ ہی ہم نے یہ دونوں سروں کو ایک 9 وولٹ کی بیٹری سے جوڑ دیا ہے۔ اب اس تار سے کرنٹ کا بہاؤ ہو رہا ہے۔ اب ہم اس میخ کو اس پن کے قریب لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے پن اس میخ سے کشش پا رہی ہے۔ اس عمل کو ہم برقی مغناطیسیت کہتے ہیں اور یہ میخ چونکہ ایک بیٹری سے جڑی ہوئی ہے اسی لیے اس کو ہم الیکٹرو میگنیٹ یا برقی مغناطیس کہتے ہیں۔ جو تجربہ ہم نے پچھلی بار کیا وہ تجربہ برق اور مغناطیسیت کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس سے جڑا ہوا ایک اور تجربہ ہم کرنے والے ہیں۔ اس تجربے کا نام ہے کرنٹ بردار موصل کی وجہ سے مغناطیسی میدان۔ اس میں ہم استعمال کریں گے بیٹری ایلیمینیٹر، بیٹری کے سروں کو جوڑنے کے لیے کروکوڈائل کلپ اور موصل تار کو ایک سکیل سے جوڑتے ہوئے اس سے برقی رو کو گزاریں گے۔ ساتھ ہی ہم ایک چھوٹا قطب نما بھی استعمال کریں گے۔ موصل تار کے دونوں سروں کو کروکوڈائل کلپ کی مدد سے جوڑیں گے۔ موصل تار کے قریب ایک چھوٹا سا قطب نما یا کمپس ہم رکھ رہے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ قطب نما کی سوئی شمالاً جنوباً سمت ٹھہرتی ہے۔
اب ہم سوئچ کو چالو کریں گے۔ آپ مشاہدہ کریں گے کہ مقناطیسی سوئی میں انفراج واقع ہوا ہے اور وہ بھی مغرب کی سمت میں۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک قطب نما کی سوئی اسی وقت منفرج ہوتی ہے جب کوئی دوسرا مقناطیس اس کے قریب موجود ہو، لیکن یہاں پر تو کوئی اور مقناطیس موجود نہیں ہے۔ اب ہم پھر سے سوئچ کو بند کریں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مقناطیسی سوئی واپس اپنے مقام پر آ گئی ہے۔ پھر سے سوئچ کو آن کریں گے، پھر سے سوئی میں انفراج واقع ہوا ہے۔ سوئچ کو آف کیجئے۔ اب ہم اس تجربے کو کرنٹ کی سمت تبدیل کرتے ہوئے دہرائیں گے۔ کرنٹ کی سمت تبدیل کرنے پر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ کرنٹ کی سمت تبدیل کرنے پر سوئی کا انفراج اب مشرق کی سمت میں ہوا ہے، یعنی کہ الٹی طرف، یعنی کہ مخالف سمت میں ہوا ہے۔ اس تجربے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرنٹ بردار موصل کے اطراف مقناطیسی میدان وجود میں آتا ہے۔ اس تجربے کو ہم اوسٹڈ کا تجربہ کہتے ہیں۔ سر ہینس کرسچن اوسٹڈ نے 1820 عیسوی میں اس تجربے کو اتفاقاً دریافت کیا۔ اوسٹڈ کا تجربہ آگے آنے والی بہت ساری نئی ایجادات کی وجہ بنا۔ تو برقی رو کا مقناطیسی اثر کسے کہیں گے، جو کہ ہمارے سبق کا نام بھی ہے؟ کسی دھات کے موصل سے برقی رو گزاری جائے تو اس کے اطراف مقناطیسی میدان وجود میں آتا ہے۔ اس کو برقی رو کا مقناطیسی اثر کہتے ہیں، یعنی کہ میگنیٹک ایفیکٹ آف الیکٹرک کرنٹ کہتے ہیں۔ اب ہم اس تجربے کو، یعنی کہ اوسٹڈ کا جو تجربہ ہے، اس میں واقع ہونے والے مقناطیسی میدان کو جاننے کے لیے ایک اور تجربہ کریں گے۔ ہمارے تجربے کا نام ہے، اس تجربے میں ہم نے ایک سیدھے موصل کو بیٹری کے سروں سے جوڑ دیا ہے۔ اب ہم لوہے کا برادہ اس کے اطراف چھڑک رہے ہیں اور سوئچ کو ہم نے آن کر دیا ہے۔ اب کانچ کی پلیٹ پر دھیرے سے تھپ تھپائیے۔ آپ مشاہدہ کریں گے کہ لوہے کا برادہ سیدھے موصل کے اطراف ہم مرکز دائروں کی شکل میں جمع ہو رہا ہے، یعنی کہ ہم مرکز دائروں کی ترتیب اختیار کر رہا ہے۔ کچھ اس طرح۔ اب ہم اس مقناطیسی میدان کی سمت کا پتہ لگانے کے لیے لوہے کے برادے کے بجائے قطب نما یا کمپس کا استعمال کرتے ہوئے مقناطیسی میدان کی سمت کا پتہ لگائیں گے، یعنی کہ میدانی خطوط کس طرف چل رہے ہیں یہ ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قطب نما کے جو سوئیاں ہیں وہ بے ترتیب ہیں۔ جیسے ہم اس میں سے کرنٹ گزاریں گے تو ان کی ترتیب ایک خاص سمت میں ہوگی۔ تو غور کیجئے، جیسے ہم کرنٹ گزار رہے ہیں ان کی ترتیب کس سمت میں ہے؟ گھڑی کی سوئیوں کی مخالف سمت میں ہے۔ اس کا مطلب کرنٹ یہاں پر اوپر کی جانب بہہ رہا ہے۔ اب ہم کرنٹ کی سمت کو تبدیل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، یعنی کہ کرنٹ کو اب ہم نیچے کی طرف بہاتے ہیں تو تب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کمپس کی سوئیوں کی ترتیب پر غور کیجئے۔ اب یہ سوئیاں گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں ترتیب پا گئی ہیں، کچھ اس طرح سے۔ اس پورے تجربے کو کرنے کے بعد ہم کچھ نکات پر دیکھیں گے۔ کرنٹ بردار سیدھے موصل کے اطراف وجود میں آنے والا مقناطیسی میدان ہم مرکز دائروں کی شکل میں ہوتا ہے۔ جیسے جیسے ہم کرنٹ بردار موصل سے دور ہوتے جاتے ہیں، میدانی خطوط کو ظاہر کرنے والے ہم مرکز دائرے وسیع ہوتے جاتے ہیں، یعنی کہ بہت بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ موصل میں بہنے والے کرنٹ پر منحصر ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جتنا زیادہ کرنٹ گزاریں گے اتنا زیادہ طاقتور مقناطیسی میدان ہمیں حاصل ہوگا۔ بچوں، آپ ان نکات کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ آج کے سیشن میں آپ نے دیکھا مختلف جسامت کے مقناطیس سے متعلق، یعنی کہ چھڑ مقناطیس، نال نما مقناطیس یا ہارس شو میگنیٹ اور قطب نما یا کمپس کے بارے میں۔ اس کے بعد آپ نے جانا کہ مقناطیس کی مختلف خصوصیات کیا ہوتی ہیں، یعنی کہ مقناطیس کن چیزوں کو کشش کرتا ہے اور وہ کون کون سے خود بین آپس میں کشش یا دفاع کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔
اس کے بعد آپ نے مشاہدہ کیا مغناطیسی میدان کا۔ مغناطیسی میدان کے بارے میں آپ نے یہ جانا کہ مغناطیسی میدان خطوط کیا ہوتے ہیں اور انہیں ہم کس طرح حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے یہ بھی جانا کہ مغناطیسی میدان خطوط کون سے قطب سے نکلتے ہیں اور کون سے قطب میں ضم ہو جاتے ہیں، یعنی کہ یہ شمالی قطب سے نکل کر جنوبی قطب میں ضم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے مغناطیسی قطب نما کا استعمال کیا اور تجربے کے ذریعے اس کو جانا۔ اس کے بعد آپ نے یہ جانا کہ ایک سفید کاغذ کی شیٹ پر ہم مغناطیسی میدان خطوط کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے، اس کو آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اس تجربے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے مغناطیس تیار کیے جاتے ہیں۔ اس میں سب سے آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے الیکٹرو میگنیٹ حاصل کیا جاتا ہے بیٹری کا استعمال کرتے ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کرنٹ بردار موصل کی وجہ سے کس طرح سے مغناطیسی میدان وجود میں آتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم اوسٹٹ کا تجربہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد میں آپ نے اگلا تجربہ کیا سیدھے موصل کے اطراف مغناطیسی میدان، یعنی کہ ایک سیدھے کرنٹ بردار موصل کے اطراف کس طرح سے مغناطیسی میدان وجود میں آتا ہے، اس کے بارے میں آپ نے جانا۔ یعنی کہ یہ ہم مرکز دائروں کی شکل میں ہوتا ہے اور ساتھ ہی یہ کرنٹ کی سمت پر منحصر ہوتا ہے اور کرنٹ کے بہاؤ کی مقدار پر منحصر ہوتا ہے۔ اس سے متعلق آپ نے جانا۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسرا تجربہ کیا قطب نما کا استعمال کرتے ہوئے سیدھے موصل کے اطراف مغناطیسی میدان کی سمت سے متعلق۔ اس میں آپ نے لوہے کے برادے کے بجائے قطب نما کا استعمال کرتے ہوئے تجربے کو انجام دیا، اور ساتھ ہی آپ نے پہلے تجربے میں جو میدانی خطوط حاصل کیے وہ گھڑی کی سوئیوں کی مخالف سمت میں تھے، یعنی کہ کرنٹ اس تجربے میں اوپر کی سمت میں بہہ رہا تھا، تو آپ نے جو میدانی خطوط حاصل کیے وہ گھڑی کی سوئیوں کی مخالف سمت میں تھے۔ کرنٹ کی سمت جب ہم نے تبدیل کی تب ہمیں کچھ مختلف قسم کے خطوط حاصل ہوئے، یعنی کہ یہاں پر میدانی خطوط کی سمت بھی الٹ چکی تھی، یعنی کہ ہمیں میدانی خطوط کیسے حاصل ہوئے تھے؟ گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں یہ ہمیں حاصل ہوئے تھے۔ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہوم ورک لکھ لیجئے اور اس ہوم ورک کے جوابات اپنی کاپی میں لکھ کر اپنے سائنس کے معلم یا معلمہ کو دکھائیے اور ان سے اس کی تصحیح کرا لیجئے۔ مغناطیسی میدان سے کیا مراد ہے؟ ایک چھڑ مغناطیس کے اطراف مغناطیسی میدان کا خاکہ بنائیے۔ میدانی خطوط کی کوئی دو خصوصیات لکھیے۔ ذیل میں صحیح یا غلط بیان کی نشاندہی کیجیے۔ مغناطیس کے خود بین پر میدانی خطوط کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ایک موصل سے کرنٹ گزارنے پر اس کے اطراف مغناطیسی میدان وجود میں آتا ہے۔ موصل میں کرنٹ کی سمت تبدیل کرنے پر میدانی خطوط کی سمت بھی تبدیل ہوتی ہے۔ اوکے بچوں، یہاں پر ہمارا یہ سیشن ختم ہوتا ہے۔ اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔